नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद को क्या अहम पैगाम भेजा है। हसन नवाज का लंदन में जो दफ्तर है वहाँ 3 घंटे तक क्या कुछ होता रहा, इस पूरी सूरत हाल के 3 किरदार कौन थे, इस दौरान की गई एक अहम टेलीफोन कॉल की कहानी क्या है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस सूरत हाल में क्या बड़े फैसले किए हैं और जनरल बाजवा के वाज़े और 2 टोक पैगाम की कहानी क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को किस नौयत का पैगाम भेजा है और लंदन में 3 घंटे तक क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं क्योंकि इस ताज़ा तरीन खबर में कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं। इससे पहले ये इंकशाफात सामने नहीं लाए गए थे, लेकिन अब इन इंकशाफात की बाकायदा तस्दीक भी की गई है और इनमें से एक खबर है एक वीडियो के मुतल्लिक, और ये जो वीडियो है ये इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है, यानी फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर इस वक्त ये वीडियो वायरल है और इस वीडियो को 1 करोड़ से ज़ायद मरतबा देखा जा चुका है। इसी वीडियो को 5 लाख से ज़ायद मरतबा शेयर किया गया है और 6 लाख से ज़ायद मरतबा इस वीडियो पर कमेंट्स भी किए गए हैं। और ये वीडियो अफ़गानिस्तान के सबसे मशहूर कमांडर के घर की है। ये एक ऐसा कमांडर है जिसने अफ़गान तालिबान के पहले दौर में भी उनको बड़ा टफ़ टाइम दिया था और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अकेले इस कमांडर ने कई अफ़गान तालिबान के जो कमांडर थे उनको झड़पों में जाँ बहक भी किया था। और अब इस कमांडर के घर की जो वीडियो है ये जंगल में आग की तरह इस वक्त सोशल मीडिया पर फैल रही है और ये वीडियो असल में कमांडर अब्दुल रशीद दोसितम के घर की है और इस घर के मनाजिर पहली मर्तबा सामने आए हैं। इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि इस घर के अंदर एक गार नुमा महल है और ये इतना शानदार महल है कि ऐसे घर यूरोप और अमेरिका में भी जो अमीर तरीन लोग हैं उनके घर भी इस घर से मैच नहीं कर सकते। और इसी वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि अब अफ़गान तालिबान का एक जंगजू इस महल के अंदर एक सोफ़े के ऊपर बैठा है, उसके साथ कुछ क्लाशनकोफ़े भी हैं और इस महल के जो गार नुमा हॉल्स हैं उनमें लटके हुए जो बड़े बड़े ग्लास हैं उसके साथ साथ ऐसे कीमती फानूस हैं जिनकी मालियत का अंदाज़ा लाखों डॉलर में लगाया गया है और लॉन में इतना बड़ा सोफ़ा और इतनी कीमती लकड़ी से बना हुआ सोफ़ा मौजूद है कि इसके मुतल्लिक भी कहा गया है कि इसकी मालियत भी कम से कम 5 लाख डॉलर से ज़ायद होगी। इसी तरह कीमती तरीन जो टाइल्स हैं उनसे बना हुआ एक स्विमिंग पूल भी है और ये सब अफ़गानिस्तान के अंदर है और इसके साथ साथ जो टर्किश स्टीम बाथ का एक पूरा सिस्टम है वो भी वहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। जदीद तरीन जिम भी इसी महल में मौजूद है और अब्दुल रशीद दोसितम जो कि अपनी मलेशिया को तालिबान के ख़िलाफ़ भी लड़ाते रहे, वो अपनी मलेशिया को और अपने अवाम को किस तरह से लूटते रहे उसका एक ये मंज़र सामने आया है कि अपने अवाम को तो वो ये कहते रहे कि आप उठ खड़े हों, लेकिन ख़ुद कितनी वो शहाना ज़िंदगी गुजार रहे थे। और ख़ुद जो गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसियां हैं उनका कहना है कि अफ़गान तालिबान के लिए ये जो मनाज़र हैं ये किसी ख्वाब से कम नहीं, क्योंकि जो अफ़गान तालिबान हैं ये तो ज़मीन पर सोने वाले लोग थे, इसलिए जब ये इन महल्लात में दाखिल हुए हैं तो तब उनको पता चला है कि अफ़गानिस्तान के अंदर करप्शन का लेवल क्या था और यहाँ जो बड़े बड़े कमांडर थे वो और जो साबिक अफ़गान हुक्मरान थे उन्होंने किस तरह से अपने शाही महल्लात बनाए आवाम को लूट कर और अफ़गान अवाम के लिए जो इमदाद आती रही उस इमदाद की लूट मार करके। अब यहाँ
ایک اور خطرناک خبر یہ بھی ہے کہ افغان طالبان کے لیے امریکہ کی جانب سے خطرے کی ایک بہت بڑی گھنٹی بجائی گئی ہے، اور امریکی جو ڈیفنس حکام ہیں، یعنی امریکی وزارت دفاع سے جڑے جو حکام ہیں، ان کا اب یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ القاعدہ ایک اور حملہ پلان کر رہی ہے امریکہ کے اوپر، اور یہ حملہ کم و بیش اسی نوعیت کا ہو سکتا ہے جس طرح کا حملہ 9/11 کا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اب افغانستان کے اندر دہشت گردوں کو مانیٹر کرنے کی جو امریکہ کی صلاحیت تھی وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ اور نیٹو کی افواج کا افغانستان سے انخلا ہو گیا ہے، اور دوبارہ القاعدہ جو ہے وہ ایک امریکہ میں حملوں کے لیے جو پلاننگ کر رہی ہے، اس کے متعلق یہ اطلاعات ہیں امریکی حکام کے مطابق کہ یہ پلاننگ دوبارہ سے افغانستان میں ہو رہی ہے، جس کے بعد اب یہ تجاویز دی جا رہی ہیں کہ یہ جو انخلا تو کر دیا ہے امریکہ نے افغانستان سے، لیکن جب بھی امریکہ کو یہ خدشہ ہو کہ وہاں پر کوئی ایسی پلاننگ ہو رہی ہے کہ امریکہ کے اوپر کوئی دوبارہ سے کوئی دہشت گرد حملہ ہو سکتا ہے، تو اسی وقت وہاں پر ڈرون حملے کیے جائیں، اور B-52 طیارے جو کہ پہلے بھی قطر سے اڑ کر جنہوں نے افغان طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کی تھی، وہ B-52 طیارے بھی استعمال کیے جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر امریکہ نے اس قسم کا کوئی قدم اٹھایا، اور اس میں سول ہلاکتوں کا بھی ہمیشہ خدشہ رہتا ہے، اس سے پہلے بھی سول ہلاکتیں ہوتی رہی ہیں، تو پھر افغان طالبان کو بھی اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا پڑے گا، اور یوں افغانستان کے اندر ایک صورتحال جو ہے وہ دوبارہ سے خراب ہو سکتی ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں میاں نواز شریف کے معاملے پر کہ انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کو کیا پیغام بھیجا، اور حسن نواز کے دفتر میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ یعنی وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جن کے متعلق میاں نواز شریف نے یہ الزام لگایا تھا کہ وہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور جنرل فیض حمید پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ عدالتوں میں جا کر میاں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف جو کیسز تھے ان میں عدالتوں کو انفلوئنس کرتے رہے کہ میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو ہر صورت سزا ملنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جلسے جلوس تھے PDM کے ان میں بھی وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید پر سخت تنقید بھی کرتے رہے، اور یہ دھمکیاں بھی دیتے رہے کہ ان کے پاس کچھ ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن میں وہ یہ تاثر بناتے رہے کہ کسی ادارے کے اعلیٰ افسران کی ان کے پاس کوئی ویڈیوز موجود ہیں۔ اب اس پورے پس منظر کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ لندن میں ہوتا کیا رہا۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ لندن میں جو حسن نواز کا دفتر ہے، یعنی میاں نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کا جو آفس ہے، وہ اس وقت لندن میں نون لیگ کا ایک سیاسی سیکریٹریٹ بن چکا ہے، بالکل اسی طرح جیسے MQM نے لندن میں اپنا ایک سیکریٹریٹ قائم کیا تھا۔ اور یہ جو حسن نواز کا دفتر ہے یہ میاں نواز شریف کی رہائش گاہ سے واکنگ ڈسٹنس پر ہے۔ میاں نواز شریف اکثر واک کرتے ہوئے ہی حسن نواز کے دفتر میں جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک میٹنگ بلائی گئی، ایک بہت اہم ملاقات کا اہتمام کیا گیا، اور اس ملاقات کے لیے میاں نواز شریف نے ذمہ داری لگائی اسحاق ڈار کی، جو کہ پاکستان سے مفرور ہیں کیونکہ وہ اپنے کیسز کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، اور اس وقت وہ برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دینے کے بعد ان کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ ان کی سیاسی پناہ کی درخواست منظور ہو گئی تھی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی پناہ کی بنیاد پر وہ اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں۔ بہرحال انہوں نے اس میٹنگ کا اہتمام کیا، اور جب حسن نواز کے دفتر میں یہ میٹنگ ہوئی تو وہاں کوئی 3-4 ایسے سوالات تھے جو میاں نواز شریف سے کیے گئے، اور میاں نواز شریف نے ان کے بڑے معنی خیز جوابات بھی دیے۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ اس میٹنگ سے پہلے میاں نواز شریف نے پاکستان میں جو نون لیگ کے رہنما ہیں ان سے ٹیلی فونک کال کی تھی، ٹیلی فونک کال کے اوپر ان سے فیڈ بیک لیا تھا کہ نون لیگ کا کیا اس وقت بیانیہ ہونا چاہیے، اور ہمیں کس بیانیے کو لے کر اب آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ ایک تو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا خفیہ اجلاس ہوا ہے جس میں میاں نواز شریف کے بیانیے کے خلاف ایک طرح سے بغاوت کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف خود واپس آئیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی واپس لے کے آئیں، اور یہ انشور کریں کہ شہباز شریف کو جب بھی موقع ملے گا
تو وہ کہیں دوبارہ سے لندن نہ چلے جائیں، اور چونکہ مریم نواز بھی اس سے پہلے لندن جانے کی کوششیں کرتی رہیں تو اس معاملے پر بھی تحفظات ظاہر کیے گئے تھے۔ تو اس پوری صورتحال میں میاں نواز شریف نے پہلے تو پاکستان کے اندر کال کر کے اپنی پارٹی کی پلس چیک کی، اور اس کے بعد اس میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، اور اس میٹنگ کا اہتمام بھی اس لیے کیا گیا تاکہ ایک میسج دیا جائے کہ میاں نواز شریف ابھی تک سیاست کے اندر ریلیونٹ ہیں۔ اب اس میٹنگ کے اندر جو 3 سوالات کیے گئے اس کے اوپر میاں نواز شریف نے کس قسم کے جوابات دیے۔ ایک تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل فیض حمید سے صلح ہو سکتی ہے؟ اب اس پر میاں نواز شریف نے کیا کہا، یعنی یہ وہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں اور وہی DGISI ہیں جن کے پاس محمد زبیر کو بھیجا گیا تھا میاں نواز شریف کی جانب سے اور مریم نواز کی جانب سے، اس لیے کہ وہ جا کر وہاں کوئی ڈیل کریں اسٹیبلشمنٹ سے، اور جو کرپشن کے مقدمات ہیں شریف فیملی پر، خاص طور پر میاں نواز شریف پر اور مریم نواز پر، ان میں کوئی ریلیف حاصل کر سکیں، اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کی نااہلی کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی ایسی ڈیل حاصل کی جائے جس کے نتیجے میں شریف فیملی کو ریلیف ملے۔ تو اب جب ان سے پوچھا گیا صحافیوں کی جانب سے کہ کیا جنرل فیض حمید اور جو جنرل باجوہ ہیں، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس سے آپ کی صلح ہو سکتی ہے، فوجی قیادت کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ فوجی قیادت سے آپ کی صلح ہو سکتی ہے، تو اس پر میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ میری تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی ہے ہی نہیں، نہ میں آئندہ کوئی لڑائی کروں گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور میں جلد پاکستان بھی آؤں گا۔ اس طرح کا معنی خیز انہوں نے جواب بھی دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری جو لڑائی ہے وہ صرف اتنی ہے، اور میرا جو موقف ہے وہ صرف اتنا تھا کہ پاکستان کے اندر تمام جو ادارے ہیں وہ اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں۔ دوسرا، انہوں نے جو شہباز شریف کے متعلق بات کی وہ بھی بڑی حیران کن تھی۔ اب ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف تو اس وقت سیاسی طور پر نااہل ہیں، وہ پاکستان آئیں گے بھی نہیں۔ مریم نواز جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اس وقت جو ایکٹیو پارلیمانی سیاست ہے اس کے اندر وہ حصہ نہیں لے سکتی اپنے کیسز کی وجہ سے۔ تو اس پوری صورتحال میں نون لیگ کے جو شہباز شریف کے کیمپ کے لوگ ہیں وہ بار بار اس طرح کا تاثر دے رہے تھے کہ 2023 کے الیکشن میں شہباز شریف ہوں گے مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا میاں نواز شریف سے کہ آپ کا یعنی نون لیگ کا 2023 کے اندر کون امیدوار ہوگا نون لیگ کا وزارت عظمیٰ کے لیے، تو اس پر میاں نواز شریف نے بڑا حیران کن جواب دیا۔ کچھ صحافیوں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑا ایویڈنٹ ہے کہ چونکہ شہباز شریف پارٹی صدر بھی ہیں تو انہی کو مسلم لیگ نون کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہونا چاہیے، لیکن میاں نواز شریف نے کہا کہ ابھی اس پر ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اگر پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کو نامزد کرنا ہے وزارت عظمیٰ کے لیے۔ یعنی پہلے مریم نواز سے جب اسلام آباد میں یہ سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ میاں نواز شریف کریں گے۔ میاں نواز شریف نے بال دوبارہ پاکستان میں جو ان کے رہنما ہیں ان کے کورٹ میں پھینک دیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو ایک کنٹرول کی جنگ ہے، میاں نواز شریف مریم نواز ایک کیمپ میں، شہباز شریف دوسرے کیمپ میں، وہ کس نوعیت کی ہے۔ اور اس وقت شہباز شریف کے خلاف میاں نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں اور ان کا جو کیمپ ہے وہ کس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ ابھی بھی شہباز شریف کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف نے اگر کوئی بات وہاں پہ نہیں بتائی تو وہ یہ تھی کہ جب ان کا اب برطانیہ میں علاج بھی نہیں ہو رہا، یعنی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کیوں نہیں جا رہے تو انہوں نے یہ نہیں بتایا اور اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ ان کا تو اب برطانیہ میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا۔ یہاں سے پاکستان سے وہ گئے تھے ایک 8 ہفتے کی ٹریٹمنٹ کا کہہ کے، انیشلی انہوں نے کوئی 3-4 مرتبہ ایک کلینک کو وزٹ کیا، اس کی فوٹیجز بنا کر پلاننگ کے تحت میڈیا کو جاری کی گئیں۔ اس کے بعد تو وہ کسی کلینک میں بھی نہیں گئے۔ تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ پاکستان کب جائیں گے، تو اس بات کا انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب وقت آئے گا تو پھر میں پاکستان جاؤں گا۔ اسی طرح انہوں نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا کہ یہ جو انہوں نے محلات بنائے ہیں لندن میں بھی، پاکستان کے اندر بھی، جن کے متعلق عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں
کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، یہ کرپشن کا پیسہ ہے، تو یہ محلات کیسے انہوں نے بنائے، لیکن ان معاملات کا تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ البتہ وہ ایک نام نہاد انقلاب کا یہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی ہو۔ اب یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ نون لیگ کے جو رہنما ہیں شاہد خاقان عباسی، انہوں نے بھی میاں نواز شریف کے بیانیے پر ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ یعنی پہلے تو خواجہ آصف نے 2 مرتبہ ٹی وی کیمروں کے سامنے آ کر میاں نواز شریف کے بیانیے پر حملہ کیا تھا، ان سے سرکشی کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ پارٹی کو مفاہمتی پالیسی ہی اپنانی چاہیے، کیونکہ مفاہمتی اور مزاحمتی پالیسی کے اندر پارٹی پھنس کر رہ گئی ہے اور آخر میں ہم سب کو مفاہمتی پالیسی اپنانی پڑے گی، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے۔ تو اب ایک طرف تو خواجہ آصف تھے، اب شاہد خاقان عباسی کے ایک اور سٹیٹمنٹ پر، اور یہ نیا اور تازہ ترین سٹیٹمنٹ ہے جو کل انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں دیا، اس کے اوپر اب ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا اور اس پر بھی میاں نواز شریف نے ان سے اظہار ناراضی کیا۔ اور شاہد خاقان عباسی کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہم جیتے، یعنی جو الیکشن مسلم لیگ نون جیتی، وہ بھی چوری شدہ تھا۔ یہ انہوں نے ٹی وی کیمروں کے سامنے الفاظ بولے، یعنی میاں نواز شریف کا جو یہ بیانیہ تھا کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کی گئی، لیکن اس سے پہلے جب ہم اقتدار میں آتے رہے وہ بڑے کوئی صاف شفاف الیکشن تھے، تو شاہد خاقان عباسی نے ٹی وی کیمروں کے سامنے یہ کہا کہ ہم جو الیکشن جیتے وہ بھی چوری شدہ تھا۔ دوسری جانب ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کراچی کور اور پنو عاقل میں 2 ایونٹ سے خطاب کرتے ہوئے ایک 2 ٹوک پیغام دیا ہے، اور اس 2 ٹوک پیغام میں یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو ہوسٹائل اس وقت کچھ قوتیں پاکستان کے خلاف بڑی گھناؤنی قسم کی سازشیں کر رہی ہیں، اس پر پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا اور ایسے عناصر کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی اور انہیں فوراً جواب دیا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔